अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के खुसूसी नशरियात मेरा घर मेरी जन्नत। रिजवान अली अहमद और नादिया मिर्जा आपके साथ हैं। आज कौमी असम्बली का इजलास पहला रोज सेशन हुआ और आज के सेशन में दोनों तरफ से हुकूमती और अपोजिशन जानिब से कोरोना वायरस के हवाले से ख्यालात का इजहार भी किया गया और इसके साथ साथ जो हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी है उस हवाले से भी हुकूमत के जो आराज़ुशमान है 20,000 से ज़्यादा रोजाना की बुनियाद पर टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ गई है। 70 से ज़्यादा 70 लेबॉर्ट्रीज है जो पूरे पाकिस्तान में टेस्टिंग कर रही है। इसके साथ साथ आज पहला दिन था, बाकायदा तौर पर जो लॉकडाउन में नरमी की गई है, बहुत सारे कारोबारी मराकज़ जिनको SOPs के तहत खोलने की इजाज़त मिली थी, आज उन्होंने अपने काम का आगाज़ भी किया और कुछ ऐसी फुटेज, कुछ ऐसे मनाजिर भी देखने को मिले, चाहे वो सिंध हो या पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर पाकिस्तान के बाकी हिस्से जैसे बलूचिस्तान हो, वहाँ पर बहुत सी जगहों पर SOPs का ख्याल रखा जा रहा था और कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर SOPs के मुताबिक अमल दरामद नहीं हो रहा था। नादिया, बड़ा क्रिटिकल इस वक्त मौका है, स्टेज ऐसी है कि आगे अगर हम बढ़ते हैं तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाएंगे अगर SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। एग्जैक्टली, और ये दो बड़े इंपॉर्टेंट इशू है जिसपे हम आगे ट्रांसमिशन में ही बात करेंगे। सर, मिनिस्टर फॉर रेलवे शेख रशीद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख रशीद साहब, एक तो थोड़ा जो हालात हैं उस पर डेफिनेटली आप अपनी राय तो देंगे ही, लेकिन सबसे पहले बीइंग रेलवे मिनिस्टर मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या है, क्योंकि जो इंटरसिटी जितने भी ट्रांसपोर्ट है वो बंद है, नुकसान यकीनन बहुत ज़्यादा है, घर बैठ के सैलरीज देना और रेलवे का जो पहले ही खसारे में जा रहा था और जितनी आपकी एफर्ट, इस वक्त क्या आपकी प्लानिंग है, क्या आपकी स्ट्रेटजी है, क्या आप अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं? खासतौर पर ईद आने वाली है, लोगों को ट्रेन का सफर हमेशा से एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई जाती हैं, तो इस दफा क्या तैयारी है? तैयारी तो हमारी बहुत दिनों से है, लेकिन सूबाई हुकूमतें जो हैं ऑन बोर्ड नहीं हो रही। कमांड एंड कंट्रोल के मीटिंग में भी मैंने जाके अपना केस लड़ा है और रास्ता कमेटी में भी लड़ा है, लेकिन चीफ मिनिस्टर्स का ख्याल है कि इससे क्योंकि बड़ी तादाद में लोग एक सूबे से दूसरे सूबे में जाएंगे और वो खौफजदा है कि कोरोना फैलेगा, इसलिए हमें वो सपोर्ट नहीं मिल सकी जिसका हम सोच के बैठे थे। और अगर और 5-6 दिन तक ट्रेनें न चली तो फिर ईद सर पे आ जाएगी, उसके बाद तो 5-6 दिन वैसी छुट्टी होती है पाकिस्तान में और हम 5 बिलियन रुपीस पर मंथ लॉस पे जा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल हमारे लिए तो काफी परेशान कन है, लेकिन रेलवे हालांकि मरकज का एक महकमा है, प्राइम मिनिस्टर ने इसका फैसला करना होता है, लेकिन इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि सारे सूबे ऑन बोर्ड हों और उस छत के नीचे जहाँ डिस्कशन होती है वहाँ तो काफी बेहतरी के हालात होते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं तो मीडिया में कुछ और चल रहा होता है। तो अभी तो हम तैयार हैं जी, 24 घंटे के नोटिस में हम ट्रेन चला देंगे, हमने ट्रेनें अपने स्टेशनों पे पहुंचाई हुई हैं, लेकिन इसके लिए परमिशन जो है वो जरूरी है, परमिशन के बगैर चलाना जो है बहुत गैर मुनासिब हो। शेख रशीद साहब, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया, क्योंकि लास्ट मीटिंग में भी हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने खुद भी कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्ट खुले, लेकिन जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं कि दीगर सूबों के वज़रा जो है इस बात के लिए शायद अभी तैयार नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके हल्के रावलपिंडी की। आज से लॉकडाउन जो है वो ईज डाउन में तब्दील हुआ, बड़ी काफी हद तक नरमी हुई, ताजिर बरादरी के जो देरीना मुतालबात है वो भी खुला गया, लेकिन शराइत ये थी कि SOPs पर अमल दरामद हो, उसके बरक्स कहीं भी नजर नहीं आया। इवन अगर पिंडी की बात कर ले, राजा बाजार की बात कर ले, आपके हल्के के अतराफ की बात कर ले, तो क्या कैसे मुमकिन होगा कि फिर इसके फैलाव को कोरोना के हम रोक सके? SOPs पे अगर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर दोबारा एक लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। कोई आप रोल इसमें अपना या देख रहे हैं कि किस तरह से SOPs पे अमल दरामद कराया जाए? देखें, लोगों ने बहुत सारे अपने रिलेटिव्स को शहरों में भेज दिया, पिंडी में आ चुके हैं और ईद की खरीदारी जो है लोगों का कुल सीजन, उलमा किराम भी इसी महीने अपना चंदा बंदा जो मिलता है उनको उससे सारे साल मदरसे चलाते हैं और दुकानदारों का महीना भी ये बड़ा अहम होता है, क्योंकि ईद पे जो शॉपिंग होती है उसी के असरात जो होते हैं वो फिर सारे महीनों में उनके जो स्टॉक उन्होंने लिया होता है, गर्मियों के सीजन का माल लिया होता है, वो ईद पे निकलता है। अगर वो नहीं निकलेगा तो पीछे से फैसलाबाद और लाहौर तो नहीं लेकिन फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, ये सारी लूम्स जो हैं वो अपना काम छोड़ देंगी, एक बहुत बड़ा बहरान होगा। सो हमें एक स्मार्ट जो लॉकडाउन को खत्म करने की बात की गई थी वो एक बेहतर तजवीज है, लेकिन हमारी आबादी इतनी ज्यादा है, पॉपुलेशन इतनी है कि इस SOP पे तो पहले भी काम नहीं हो रहा था। सिर्फ ये फर्क पड़ा है कि शटर टाउन वालों को पुलिस पकड़ के ले जाती थी
وہ اب نہیں لے کر جائے گی اور کچھ ان کا اپنی دیہڑی لگ جائے گی اور ان کے پاس یہ وہ لوگ ہیں سفید پوش جو مانگ نہیں سکتے. یہ اصل میں زیادہ سے زیادہ نقصان انہی لوگوں کا ہوا ہے, سفید پوش لوگوں کا. غریب لوگوں نے تو اپنا کچھ نہ کچھ کر ہی لیا ہوا ہے جو سڑکوں میں بالکل درست فرما رہے ہیں شیخ رشید صاحب, لیکن بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور سب کا یہی مطالبہ تھا کہ تاجر جو سرگرمیاں ہیں تجارتی ان کو کھولا جائے, دکانداروں کو تاجروں کو تھوڑا ریلیف دیا جائے. لیکن دوسری وہاں پر بھی اگر نہیں کھولتا تو وہاں پر بھی بہت زیادہ نقصان ہے. لیکن اگر خدا نہ کرے یہ وبا ایک اور مزید ایک آؤٹ بریک آ جاتا ہے, بہت شدت اختیار کر لیتی ہے جس طرح سے دیگر ممالک میں کیا, تو پھر بیچ کا راستہ تو کوئی نہ کوئی اپنانا پڑے گا نا کہ اگر تاجر برادری کو ریلیف دیا ہے, لاک ڈاؤن میں نرمی ہے, تو کون یقینی بنائے گا؟ اور آپ کے پاس تجویز کیا ہے کہ کس طرح سے یقینی بنایا جائے کہ ایس او پیز پر ایٹ لیسٹ عمل درآمد ہو؟ باقی ظاہر ہے جو تاجروں کا نقصان ہے وہ کوئی بھی نہیں چاہتا. دیکھیں جہاں لاک ڈاؤن ہوا ہے وہاں ڈاکٹرز بھی سیکیورٹی کے ڈریس پہنے کے باوجود بھی ان کو وائرس ہوا ہے. امریکہ جیسے ملک میں جہاں لوگوں نے ڈریس پہنا ہوا تھا, اسپین میں, اٹلی میں جن ڈاکٹروں کی جانیں گئی ہیں وہ مکمل ڈریسز کے ساتھ تھے. سو یہ ایک ایسی مرض ہے جس کے لیے ادھر بھی جائیں ادھر کھائی ہے اور ادھر کڑا ہے, ادھر جائیں تب بھی گرتے ہیں ادھر جائیں تب بھی گرتے ہیں. سو ہمیں ایس او پی پہ کام کرتے ہوئے اپنے کاروباروں کو محتاط طریقے سے کھولنا چاہیے تاکہ ہم زندگیاں بھی بچا سکیں اور غریب سفید پوش جو ہے وہ اپنی جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا وہ ایک بہتر زندگی بھی گزار سکے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, ایس او پیز کی بات ہو رہی ہے اور ریلوے کو آپ غریب کی سواری بھی کہتے ہیں, سب مانتے بھی ہیں کہ یہ وہ سواری ہے جس میں کنجیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, رش بہت ہوتا ہے. ایس او پیز کیا ہوں گے اگر کل سے ہی اجازت مل جاتی ہے یا آنے والے ہفتے سے اجازت مل جاتی ہے, پرائم منسٹر کی ثوابدید ہے, تو ایس او پیز کیا ہوں گے؟ سیٹنگ کیسے ہوگی, بکنگ کیسے ہوگی, لوگ ٹکٹ کیسے لے سکیں گے؟ اس کے لیے کچھ ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے, چیزوں کو آن لائن کیا جا رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ٹریکنگ سسٹم بھی موجود ہے, آن لائن بکنگ کی سہولت بھی ہے. تو آگے سفر کو بہتر کرنے کے لیے یا ایس او پیز کو مینج کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا؟ لیکن جی ہم نے تو کل بکنگ 60% کی آن لائن کھولی ہے. آپ موبائل فون سے بھی کر سکتے ہیں, دونوں قسم کے موبائل فون سے ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے جو سب سے اہم بات ہے کہ اگر ہم نے محدود ٹرینیں چلا رہے ہیں, 30 ٹرینیں, لوگ کتنے مہینوں سے رکے ہوئے ہیں, اس لیے یہ خطرہ ہے کہ یہ نہ ہو یہ 60% کے لیے ہم نے پولیس فورسز مانگی ہوئی ہیں تاکہ 60% سے زیادہ کوئی سواری نہ چڑھے. ماسک لیے ہوئے تمام ٹرینوں کو اس عرصے میں ہم نے کرنٹائن کیا ہے. ہم نے تمام اسٹیشن کو جو چین سے آئے ہیں آلات وہ لگائے ہوئے ہیں اور جو ہمارے 50 فیٹ سے ہی مریض کو پہچان لیتے ہیں اور اس ٹیمپریچر کو دیکھتے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں تو ہم نے کی ہوئی ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ صوبے جو ہیں اس صورتحال کو سمجھیں, ورنہ عید پر بھی اگر یہ ٹرینیں نہ کھلی تو اس کا بڑا بیک فائر ہوگا اور ہماری ریلوے تو بالکل ہی بیٹھ جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ بہت سارے ریلوے اسٹیشنز اور کچھ ٹرینز بھی ایسی ہیں جن کے حوالے سے آپ نے کہا کہ کرنٹینہ بنا دیا گیا انہیں, اور فیلڈ ہاسپٹل کے جو خدمات ہیں وہ بھی سر انجام دے رہے ہیں. وہاں پر اگر کچھ افراد رکھے گئے ہیں, کرنٹینہ کیے گئے ہیں, تو اس حوالے سے بھی آپ کے پاس اپڈیٹس موجود ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ریلوے کی اس وقت منسٹری ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ پینشن پوسٹل سروسز تو پینشن گھروں تک پہنچا رہے, ریلوے کیا کر رہا ہے اپنے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے, ان کی جو پینشنز ابھی واجب ان کے اکاؤنٹس میں بھیج دیتے ہیں جی, براہ راست ان کے اکاؤنٹس میں چلے جاتے ہیں. ہم نے وہ سسٹم پرانا ختم کر دیا ہے, اسٹیشنوں پہ آنے والا اور جانے والا براہ راست پینشن ان کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے. پورا ایک سسٹم ہے اور پورا ایک سسٹم ہے جس کے تحت ہم یہ چھوٹے اسٹیشنوں پہ گاڑی روک ہی نہیں رہے تھے, اب بڑے اسٹیشنوں پہ روک رہے, جو آلریڈی ہم نے سیفٹی کے ان اسٹیشنوں پہ سارے اقدامات کیے ہوئے ہیں اور ہم پوری طرح تیار ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اس کی پرمیشن دے. اچھا شیخ صاحب, آج کا سیشن اٹینڈ کیا تھا آپ نے نیشنل اسمبلی کا؟ میری ایک ڈیتھ ہو گئی تھی جی, میں اس میں مصروف تھا اور میں آج کے سیشن میں نہیں جا سکا. ٹھیک ہے شیخ صاحب, آپ کی کیا رائے ہے, مطلب ملک میں جس طرح سے لاک ڈاؤن ہوا, پھر لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی, پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوا اور پھر بہت حد تک کم ہو گیا, ظاہر دکانیں کھل گئی, مارکیٹ کھل گئی, صرف ان کے ٹائمنگ میں فرق ہے. شروع سے اگر میں آپ کے بیانات کو فالو کر رہی تھی تو آپ زیادہ لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں تھے. آج قومی اسمبلی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو اپوزیشن لیڈر بھی, اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری بھی, وہ بھی اسی حوالے سے بڑا کرٹیسزم انہوں نے تنقید کی, بڑا کرٹیسائز کیا گورنمنٹ کو. اب آپ کے نزدیک, کیونکہ آپ اس میٹنگ میں بھی ہوتے ہیں, وزیر اعظم تک آپ کی ڈائریکٹلی پہنچ بھی ہے, آپ کے ویسے بھی تعلقات ہیں, کیا آگے آنے والے وقت میں اس جو ایک ایپیڈیمک ہے اس سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس حکومت کے لیے تجاویز ہے کیا کہ کس طرح سے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ اگر آپ لاک ڈاؤن نہیں کرتے تو دوسرا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ تعداد اس لیے بڑی ہے کہ ٹیسٹنگ زیادہ ہو گئی ہے, 4 گنا ٹیسٹنگ ہو گئی ہے.
اور یہ ٹیسٹنگ بھی وہ ہو رہی ہے جو لوگ خود جا رہے ہیں. کسی علاقے میں جاتے ہیں تو پھر اس کو بند کیا جاتا ہے اور پھر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. جب تک وہاں سے کوئی مریض نہیں آتا, یہ نہیں آیا ہوا کہ لوگ خود جا کے جس میں سمٹم ظاہر ہوتے ہیں وہ جاتا ہے, اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اگر خدا نہ خواستہ وہ پازیٹیو آتا ہے تو پھر اس کے گھر والوں کا اور اس کے دوسرے لوگوں کو بھی اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو عمران خان کہہ رہا ہے وہی ایک حل ہے میرے نزدیک. ہر طرف سے, ایک طرف سے کھائی ہے اور دوسری طرف گڑا ہے. سو اس کے درمیان میں جو راستہ بنانا ہے اس کو ہم نے ایس او پی پر بھی کام کرنا ہے اور اپنی شٹر کی دکانوں کو بھی کھولنا ہے تاکہ لوگ جو ہے اپنی سفید پوشی کو قائم رکھ سکیں اور وہ لوگ جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ان کو ہاتھ پھیلانے کی نوبت. اچھا شیخ صاحب, ایک آخری سوال اور آپ سے کرنے کی اجازت مانگوں گی, وہ یہ کہ جو پنڈی کا اسپیشلی جو آپ کا حلقہ ہے وہاں کے جو قریب کے ہاسپٹلز ہیں, میں ان کے ڈاکٹرز کی بھی بیانات کچھ ٹیلی ویژن پہ سن رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو بس جو ہے وہ جو بھی مریض ہمیں آتا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, اس کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ ہمیں کسی قسم کے جو ہے وہ جو پی پیز ہیں جو ان کے اپنے سیفٹی گیئرز ہیں وہ پرووائڈ نہیں کیے گئے. اور دوسری طرف ایک حال یہ بھی ہے کہ ہم یہاں پر ہم اس پوزیشن پہ بھی ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں. تو کتنا آپ کے حلقے میں یا پنڈی میں یہ معاملات ہیں, ولنریبل ہے, ڈاکٹر, پیرامیڈیکل اسٹاف, نرسز بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہے؟ میں خود ہاسپٹلوں کو وزٹ کرتا ہوں کہ تمام حالات انڈر کنٹرول ہے. وبا ہے, بڑھ سکتی ہے, مریض بڑھ سکتے ہیں, لیکن ہم ہاسپٹلس کو وزٹ کرتے ہیں اور سب طرف ہماری نظر ہے. پنڈی میں معاملات جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے کیسز بڑھ ضرور رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس ٹیسٹنگ کی بھی فیسلٹیز ہیں اور ہمارے پاس وینٹیلیٹرز بھی ہیں. ہم ابھی تک آج کی تاریخ جس وقت انٹرویو دے رہا ہوں ہمارے یہاں کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے. ہمارے ڈاکٹر عظیم کام کر رہے ہیں اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اچھا شیخ صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک آخری سوال آپ سے, ایک کہ بجٹ آنے والا ہے, سیشن بھی شروع ہو گیا ہے, بہت سارے مسائل بھی ہیں, بجٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ غریب آدمی کی بات کرتے ہیں, آپ ریڈی والے کی بات کرتے ہیں. دیکھیں بجٹ تو اب سب بندوں کو سمجھ ہے کہ بجٹ کیا ہوگا. ساری دنیا میں امریکہ جیسے ملک میں 3 کروڑ جو بے روزگار ہوئے ہیں اور 5% اس کی جی ڈی پی گئی ہے, ہم بھی مائنس میں ہی جائیں گے. اور سو بجٹ ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے بنانا ہوگا اور بجٹ تک حالات جو ہے اس پہ نظر رکھنی ہوگی. اور یہ بڑا ایک حساس قسم کا بجٹ ہوگا جس میں کہ ہمیں کوئی زیادہ توقعات نہیں لگانی چاہیے, بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری گاڑی جو ہے, ہماری اکانومی جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھے. اور مجھے امید ہے کہ ہماری فنانس ٹیم اچھی ٹیم ہے, وہ ایک بہتر بجٹ پیش کرے گی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد, وفاقی وزیر ریلوے, اور آپ عوامی مسلم لیگ کے چیئرمین, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور نادیہ, بہت زیادہ توقعات نہیں رکھتی بجٹ سے, آنے والا بجٹ ہے اور اس وقت جو سچویشن ہے اس کے مطابق ہمیں ریئیکٹ بھی کرنا ہے اور رسپانس بھی کرنا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب سے یہ آج سے لاک ڈاؤن کا جو اسمارٹ لاک ڈاؤن سے جب ہم ایز لاک ڈاؤن کی طرف آئے ہیں یا ایز ڈاؤن کی طرف آئے ہیں, اس کو ہم نے دیا, ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ملک سے کرونا کا خاتمہ ہو چکا ہے اور ملک سے لاک ڈاؤن مکمل طور پر ہٹا لیا گیا. جس طرح سے بازاروں میں رہا, جس طرح سے ایس او پی کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں اور جس طرح سے گورنمنٹ بھی مجھے بظاہر بے بس نظر آ رہی ہے مختلف صوبوں کی. اسی طرح صوبہ سندھ کا بھی اگر میں ذکر کروں, پی ایس پی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی بھی بڑی ریزرویشنز ہیں, میں سوشل میڈیا پہ بھی ان کے کلپ سن رہی تھی. جی السلام علیکم مصطفیٰ کمال صاحب. جی وعلیکم السلام. مصطفیٰ کمال صاحب, پہلے بھی ہم نے آپ سے بات کی تھی اور آپ نے بڑا پازیٹیو جیسے تھا, کیونکہ آپ کے بغیر کسی جو بھی پولیٹیکل ڈفرینسز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بڑے اچھے مشورے, اچھی ایڈوائزز, اچھے سجیشنز آپ کی طرف سے آئے تھے. آج جو صورتحال ہے, ایک طرف یہ ہے کہ مجھے یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس سب سے اچھا ہتھیار جو ہے اس وبا سے نمٹنے کا صرف لاک ڈاؤن ہے. لاک ڈاؤن اور صرف لاک ڈاؤن. دوسری طرف ہم دیکھیں تاجر برادری جس مسائل کا شکار, آج وہ کھول دیے, شہری وہاں پہ نکل پڑے, کسی قسم کے ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. کیا حکومت ممکن بنا سکے گی اس پہ عمل درآمد؟ کیا ہو سکے گا حکومت سے؟ دیکھیے نادیہ, جب لاک ڈاؤن تھا بھی نا, تو اب اگر کراچی کی میں بات کروں تو بازاروں میں ویسے ہی رش نظر آ رہا تھا. آپ بازاروں میں جائیں تو کندھے سے کندھا ٹکراتا ہے لوگوں کا, اور بالکل دکانیں بند تھیں لیکن لوگوں کا رش, ٹھیلوں پہ چیزیں مل رہی تھیں, پتھاروں پہ چیزیں مل رہی تھیں, لوگوں کا رش اسی طریقے سے تھا. اور صرف یہ تھا کہ بھائی لاک ڈاؤن کہہ دیا ہے, دکانیں نہیں کھلنے دے رہے, بقیہ دکان کا مالک جو ہے وہ دکان کے باہر بیٹھ سکتا ہے, دکان نہیں کھول سکتا. کسٹمر روڈ پر چل رہے ہیں لیکن دکان کے اندر نہیں جا سکتے. یہ اس چیز کی نغمازی کرتا ہے اس والی بات کی کہ میں یہ جو ہمارے یہاں ملک میں وفاقی نظام ہے, صوبائی نظام, اس کے نیچے جو ایک امپلیمنٹنگ باڈی ہوتی ہے جو کہ لوکل گورنمنٹ
का निज़ाम होता है जो कि चीज़ों को वफाकी और सूबाई अहकामात को अमल दरामद कराता है। वो अमल दरामद कराने वाला जो इदारा है वो आपके यहाँ चूंकि मिसिंग है, हमारे यहाँ नहीं है, तो हमारी सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमतें वो ऐलान तो कर देती हैं लेकिन उन्होंने नीचे इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, जैसे कि आवाम को से बात करने का उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है और उनके ऐलानात से अमल दरामद हो नहीं सकता जिस तरह से वो ऐलानात कर रहे हैं। यही वजह है कि जब आप देखेंगे जब ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली गई, आपको पता है रमजान का महीना है और ईद, बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जो कि ईद में मैक्सिमम वो कमाते हैं और उसके बाद वो पूरे साल भर उसका वो काम होता है। फॉर इंस्टेंस की गारमेंट का ये काम है या चप्पलों वालों का काम है या ये दर्जी जो होते हैं ये छोटे लेबर होते हैं, ये इस तरह की कॉस्मेटिक्स और बहुत सारी चीजें, तो वो सब लोग बहुत, और ये करोड़ों में लोग हैं पूरे पाकिस्तान भर की अगर आप बात करेंगे, लेबर है और सारी चीजें, तो वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही थी, बहुत ज्यादा वो परेशान होते चले जा रहे थे। तो अब ये चूंकि लॉकडाउन खुला है, अब उसमें एक ऐसी आ रही है क्योंकि हुकूमत के पास कोई मैकेनिज्म, वो बॉडी, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ समझाने वाला नीचे नहीं है। तो जब ये लॉकडाउन खुला है या ये जो आपको एक रिलीफ थोड़ा सा मिला है, उसमें लोग इस तरह से वो बाहर आए हैं कि वहां पर अब इस तरह के मंजर है जो आप पेश कर रही हैं। मैं अभी भी कहता हूं इस वाली बात को कि हमें हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को, पाकिस्तान में 1.5 लाख लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, 3 महीने के लिए उनको एम्पावर कर दें, उनको अख्तियारात दे दें और उनके नीचे तमाम पार्टीज के एक आदमी को लेकर नीचे वर्कर्स लेवल पे कमेटी बना दें। तो ये सारा कुछ अब जो एसओपी गवर्नमेंट तय करेगी वो बॉडी इंप्लीमेंट करा पाएगी, इसलिए उनका ग्रास रूट लेवल से आपकी बात तो 101% दुरुस्त है, लेकिन मसला ये है कि ये मुतालबा आपका अभी से नहीं है, पहले से है और शायद हम और आप जानते भी हैं कि सिंध हुकूमत ये नहीं करने वाली। लेकिन दूसरी तरफ आपकी एक और बात अभी जो आप गुफ्तगू फरमा रहे थे कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, इसमें कोई शक नहीं है कि खासतौर पर सिंध के जो कनेक्टिविटी है होनी चाहिए हुकूमत के साथ अवाम की, वो नहीं है, एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। तो दूसरी तरफ अगर मैं कैपिटल कराची की बात कर लूं, उन्होंने 14 सीट दी पीटीआई को, पीटीआई है वहां पर, एमक्यूएम है वहां पर, पीपल्स पार्टी कराची में नहीं लेकिन सिंध में है। लेकिन इस वक्त आप सबसे मजबूत रोल कराची की हद तक, कैपिटल की हद तक किस सियासी जमात का देख रहे हैं, क्योंकि अवाम जो है वो हकीकतन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुई है? या पीटीआई वहां पर जो है वो एक्टिव नजर आ रही है? किस वक्त इसने कराची शहर को एक संभाला और सहारा दिया हुआ है? नदिया, मुझे बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर पीटीआई एक्टिव नजर आ रही होती या एमकेएम एक्टिव नजर आ रही होती या पीपल्स पार्टी से लोग मुतमईन होते, हमारे पास तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कोई सीट नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम ये ताजर बरादरी के लोग, तमाम ये एसोसिएशन, तमाम छोटे बड़े ये सब लोग रोजाना हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, वफद लेकर आ रहे हैं और हम चूंकि ग्रास रूट लेवल पे हैं, उनकी आवाज सुन रहे हैं, जो सही बात है वो कर भी रहे हैं, जो उन्हें समझाने वाली बात है वो भी कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली देखिए, वजीर आजम साहब को यहाँ से सीट मिली, वजीर आजम साहब खुद यहाँ पर कैंडिडेट थे, वो जीते, उनको 14 सीटें मिली यहाँ से। मैं समझता हूँ कि वजीर आजम साहब को इस्लामाबाद से 2 दिन के लिए कराची आना चाहिए था इन 2.5 महीनों में, आकर वजीर आला के साथ बैठते। कराची बिजनेस शहर है, कराची की बात करना कोई एक शहर की बात करना नहीं है, कराची पूरा मुल्क है। कराची मुल्क को 70% रेवेन्यू कमा कर देता है, 25% जीडीपी में कराची का हक है, कराची कॉन्ट्रीब्यूट करता है। कराची में आकर बैठते हैं, छोटे बड़े ताजिरों से मुलाकात करके एक मुत्तफिका एसओपी तय करते और उसके बाद एक शहर की दाद रसी होती। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं, उनके एमएनए एमपीएस बिल्कुल गायब है, कोई नहीं है। एमक्यूएम तो बिल्कुल लापता है, एमक्यूएम पार्टनर्स इन क्राइम है इन तमाम चीजों में, और एमक्यूएम तो बिल्कुल लापता है, ना उसका वफाकी कोई रोल है, ना उसके लोकल गवर्नमेंट के लोग नजर आ रहे हैं। आखिरी सवाल मुस्तफा कमाल साहब, फिर मैं अपने कोहोस्ट की तरफ बढ़ूंगी, उनको भी आपसे कुछ सवाल करने। कराची शहर में जिस तरह से ईज डाउन हुआ, लॉकडाउन में नरमी की गई लेकिन ट्रांसपोर्ट का जो मसला है, लोग ट्रैवल किस तरह से करेंगे? कराची शहर के जो ट्रैफिक है उससे आप बखूबी वाकिफ हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया को जन्म देगा कि किस तरह से मनमाने किराए, टैक्सीज या जो चीजें वसूल कर रही हैं। ट्रांसपोर्ट की हद तक अभी शेख रशीद साहब भी कहे थे कि ट्रेन तक की इजाजत नहीं दे रहे, ईद आने वाली है। कराची में ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल से भी जरा आगाह कर दीजिएगा कि क्या सूरत हाल है? देखिए, जो कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल है, तो वो तो ऐसे टाइम पर ब्लेसिंग ही बन गई थी कि क्योंकि ट्रांसपोर्ट है ही नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो लोगों को ज्यादा इससे फर्क पड़ता नहीं है। लोग वैसे भी बाइकें इस्तेमाल करते हैं, जिनके रिक्शा इस्तेमाल करते हैं, और रिक्शा और ये ऊबर इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, ये करीम और ऊबर वगैरह। तो मेरा नहीं ख्याल है कि जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रही थी शहरियों के ट्रांसपोर्टेशन, तो वो नहीं है तो उसमें कोई फर्क पड़ जाए।
تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. ہر آج کل غریب سے غریب آدمی کے پاس بھی موٹر سائیکل ہے تو وہ اپنی بائک پہ کام چلا سکے گا. ٹھیک ہے مصطفیٰ بھائی، آپ نے ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ کاروبار کھول دیے جائیں، لاک ڈاؤن کو اگر ایسے شٹر ڈاؤن کرنا ہے تو شٹر اوپن کر دیا جائے. کاروبار تو ہو رہا ہے، اب کاروبار ہو گیا، کچھ ہراساں کرنے کے واقعات آ رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے کاروباری برادری ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، SOPs پہ انتظامات کے اور اقدامات کے نام پر ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. ایک تو فورم یہ ہے میڈیا، جس پر آ کر تمام سیاسی جماعتیں اپنا ساری کی ساری اپنے جو تحفظات ان کا اظہار کر دیتی ہے. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا ایسا فورم ہے جہاں پر یہ آواز بااثر ہو سکتی ہے، جہاں پر تمام سیاسی قیادت مل کر بیٹھے اور جو تحفظات ان کو دور کیا جائے، کیونکہ اب وقت تحفظات کے اظہار کا نہیں ہے، تحفظات کو دور کرنے کا ہے. دیکھیے سندھ کی حد تک جو ہے وہ جو انفارچونیٹ بات ہے وہ بات یہ ہے کہ یہاں پر لوکل پولیس نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کو جو اقتدار میں ہے پچھلے 12 سالوں سے اور اس سے پہلے بھی رہی ہے، اس کا شہری علاقوں کے ساتھ جو رویہ رہا ہے، ماضی رہا ہے اور جو ابھی کی ہے، وہ بہت ہی تعصبانہ رہا ہے. اس میں لوگوں کو بہت سارے ڈاؤٹ، تو وہ اپنی کریڈیبلٹی، بہت اچھا موقع تھا 12 سالوں میں، وہ لوگوں کی خدمت کرتے، وہ ڈیوولوشن آف پاور کرتے، وہ یہاں سے سیٹیں لینے کی کوشش کرتے، لیکن انہوں نے اپنی روش بدلی نہیں، انہوں نے ڈپارٹمنٹ تباہ کر دیے، برباد کر دیے. اب وہ دوسرے ڈسٹرکٹ سے لا کر یہاں کراچی میں پولیس کو تعینات کریں گے تو ڈیفینیٹلی لوکلز کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے. کراچی میں جب وہ پبلک سروس کمیشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ سندھ کے پبلک سروس کمیشن میں جو پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دینے والا بندہ ہے، اس کے گھر سے 5 اس کے بچے اور اس کے بچیجے بانجے نومینیٹ ہو جاتے ہیں. ایک بیٹی اگر شہری کوٹے پہ ہو تو بیٹا دیہی کوٹے پہ، ایک ہی گھر میں ایک بیٹی شہری کوٹے پہ نامزد ہو رہی ہے، بیٹا جو ہے وہ دیہی کوٹے پہ نامزد ہو رہا ہے. تو کراچی کا سے سرکاری جاب چھین لی گئی، کراچی والوں سے ادارے چھین لیے گئے، کراچی والوں کو سے یونیورسٹی کالجز جو ہے وہ ختم کر دیے گئے، کوئی نئی یونیورسٹی کالج نہیں ہے. ریس ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا کاروبار رہ گیا تھا جس سے شہری لوگ اپنے کراچی حیدرآباد والے اپنی گزر بسر کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب، یہ ایک بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، واسٹ سبجیکٹ ہے، اس سے بات ہونے کی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. مختصر آپ سے جانا ہوں گی اس وقت سندھ کے ہاسپٹلس کا کیا حال ہے، کیونکہ ظاہر ہم کورونا کے حوالے سے ٹرانسمیشن کریں، جو پیشنٹس وہاں پہ جا رہے ہیں. ڈاکٹر فرقان کا جب کیس آیا تھا اس کے بعد سے لوگوں میں بڑے سوالات ابھی پیدا ہوئے، شکوک و شبہات بھی پیدا ہوئے. میڈیکل فیسلٹیز جو گورنمنٹ کی طرف سے دی جا رہی ہے اطمینان بخش ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب آپ کے ٹائم کا بھی. اور صورتحال ایسی ہی ہے کیونکہ ہم جب دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ مختلف شہروں میں آج ایک بڑا فل آف ہیپننگ ڈے تھا، لوگ بڑے فرسٹریٹڈ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگ اپنے گھروں میں تھے. بارہا یہ کہا گیا، جس طرح یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہوگا کہ SOPs پہ عمل درآمد کریں. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بھی ہم ذرا گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، ایک آپ کی ایکسپرٹیز کی روشنی میں آپ سے سوال بیسیکلی یہ کرنا ہے کہ اس وقت جس طرح سے لاک ڈاؤن کو اسمارٹ لاک ڈاؤن میں تبدیل اور اس کے بعد ایز ڈاؤن کر دیا گیا ہے، کافی حد تک مارکیٹس کھول دی، لوگ تھوڑا بہت باہر جا رہے ہیں شاپنگ کر، کس حد تک اثر انداز ہوگا یہ آلریڈی جو ایک پینڈیمک ہے، ایپیڈیمک ہے، اس پر کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا؟ آپ کی رائے میں بڑھنے سے روک سکتے ہیں اس حالات میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ آپ اس کو جو آپ لاک ڈاؤن جیسے جیسے ریلیکس کریں گے ویسے تعداد مریضوں کی یقیناً بڑھے گی. یہ ایک دس از اے پرائس یو ہیو ٹو پے، یہ قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی کیونکہ آپ مسلسل لاک ڈاؤن 100% نہیں رکھ سکتے. یہ ملک جو ہے اس میں کوئی 8, 9, 10 کروڑ ایسے افراد ہیں جو غربت کی لکیر کے پاس ہیں یا اس سے نیچے ہیں، تو آپ ہمیشہ کے لیے لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. یہ معاملہ لمبا چلے گا، یہ 1-2 مہینے میں غائب ہونے والا نہیں ہے. ابھی تو آپ آگے بڑھ رہا ہے، آپ دیکھیے گا کہ یہ کتنی تیزی سے آگے بڑھتا رہے گا اور پھر اس کے بعد شاید جا کے 3, 4, 5 مہینے بعد جب یہ اپنی پیک پہ پہنچ جاتا ہے پھر گھٹنا شروع ہو تو 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کتنے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں یہ ابھی قبل از وقت ہوگا کہنا. تو لاک ڈاؤن تو آپ کو ریلیکس کرنا ہی تھا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ہاٹ سپاٹس آئیڈینٹیفائی کریں کہ کہاں کہاں پر کراچی میں دوسرے شہروں میں کہاں پر پاکٹس ہیں جہاں پہ بہت زیادہ یہ بیماری پھیل چکی ہے، وہاں پہ سختی سے لاک ڈاؤن کریں
اور وہاں پہ انتظامات کریں ایسے کہ وہاں پہ اگر غریب علاقے ہیں تو وہاں پہ کھانا پہنچائیں, وہاں پہ صفائی کریں, اسپرے کریں, اور وہاں پہ سختی سے پروٹوکول کو سختی کریں. ٹھیک ہے, مطلب آپ اس بات سے تو اگری کر رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی کب تک آپ لاک ڈاؤن میں اسٹیٹ آف لاک ڈاؤن میں رہ سکتے تھے, آپ کو اس سے بھی نکلنا ہے لیکن انتظامات کرنے. ڈاکٹر صاحب, امریکہ میں اور پاکستان میں آلموسٹ ایک ساتھ ہی یہ وبا آئی ہے, وہاں پر ایک پیک آ بھی گیا اور اس پیک کے بعد وہ تھوڑا سا کرو جو ہے وہ فلیٹ بھی ہونے لگے. یہاں پر آپ کب دیکھ رہے ہیں, کیونکہ میں اس لیے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اپریل سخت ہے, پھر 25 اپریل سپریم کورٹ نے ایک رپورٹ جمع کرائی کہ 50,000 تک ہو سکتے ہیں, پھر 10 مئی بڑا کریٹیکل ہو سکتا ہے, 15 مئی کریٹیکل ہو سکتا ہے, تو وہ جو ایک پیک آنی ہے وہ آپ پیک دیکھ کب تک رہے, کیونکہ امریکہ میں تو وہ پیک آئی اور اب کم بھی ہو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب تک کہ آپ صحیح ڈیٹا جمع نہیں کریں گے, جب تک اس طرح کی پریڈکشن جو ہیں وہ کوئی بھی گیس ہے وہ خالی گیس ہی رہے گا, اندازہ ہی رہے گا. آپ کے پاس 22 کروڑ افراد ہیں اور آپ صرف 8,000, 9,000, 10,000 ٹیسٹ روزانہ کر رہے ہیں. آپ کو کم از کم 1,00,000 ٹیسٹ کرنے چاہیے تھے روزانہ, اور رینڈم ٹیسٹنگ آپ نے ابھی تک نہیں کری, یعنی کہ جن میں سمٹمز ہیں انہی کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت 30,000 لوگ مبتلا ہیں اس میں یا 3,00,000 مبتلا ہیں, اور پیک جو بھی آپ گراف بناتے ہیں وہ اس ڈیٹا کے بنیاد پہ بنا رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ صرف اندازے کر رہے ہیں ہم. آپ کو جب میسو ٹیسٹنگ کرنی چاہیے, آپ کو PCR کی ٹیسٹنگ جو چل رہی ہے وہ تو چل ہی رہی ہے, لیکن آپ کو اینٹی باڈی ٹیسٹنگ فوری طور پہ شروع کرنی چاہیے. ڈاکٹر ٹھیک ہے, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ امریکہ میں اور پاکستان میں آلموسٹ ایک ساتھ ہی یہ کیسز آنا اسٹارٹ ہوئے, پیک پاکستان میں کب ایکسپیکٹڈ ہے, آ چکا, آئے گا, کب آئے گا؟ یہ آپ صحیح پریڈکشن جب ہی کر سکتی ہیں جب آپ کے پاس ڈیٹا صحیح ہو. آپ کے پاس ڈیٹا صحیح نہیں ہے تو آپ کا اندازہ, میرا اندازہ, میں 6 مہینے کا ہوں وہ بھی درست ہو سکتا ہے, میں 1 سال کا ہوں وہ بھی درست ہو سکتا ہے, میں 2 مہینے کا ہوں. جب ڈیٹا ہی آپ کے پاس صحیح نہیں ہے, آپ 8-10 ہزار ٹیسٹ کر رہے ہیں صرف, تو جو بھی آپ سمجھیں گے پیک جو بھی آئے گی وہ اصل میں پیک نہیں ہوگی. اس پر جو آفیشیل فگرز ہیں وہ تقریباً 31,000 کے ہیں. ایکچوئل فگر کیا ہے, ہو سکتا ہے آپ 2 لاکھ پہ آلریڈی آج پہنچ چکے ہوں, آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے جب تک کہ آپ سفیشینٹ اماؤنٹ میں ٹیسٹ کر کے آپ یہ دیکھ نہیں سکیں کہ کتنے پرسنٹ پاپولیشن اس میں مبتلا ہو چکی ہے. یہ آپ کو اندازہ بالکل نہیں ہے. تو یہ سارے گیس ورک ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کچھ ڈیٹا ریلیز کیا ہے, کچھ اقدامات کے حوالے سے انہوں نے اپنے جو آبزرویشنز ہیں وہ ان کا اظہار کیا ہے. گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور بلوچستان کے اقدامات کو انہوں نے کافی بہتر قرار دیا ہے. جو گنجان آبادی والے صوبے ہیں خاص طور پر پنجاب اور سندھ, اس کے حوالے سے انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. تو جو ان کی گائیڈ لائنز آئی ہیں, جو انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے, سمجھتے ہیں کہ صحیح طور پر ہماری اس سے رہنمائی ہو سکتی ہے, ہم اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں؟ بالکل اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں, کیونکہ جو آپ کو جو سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ کے جو گائیڈ لائنز ہیں, کس انداز سے آپ کو رہنا ہے, کس انداز سے دکانوں میں جانا ہے, ان سب چیزوں کے آپ اوپر سختی سے عمل کرنا پڑے گا. اور یہ جو ہے اس وقت جو WHO نے کہا ہے کہ آپ 2 لاکھ تک جولائی کے وقت میں پہنچیں گے, پاسبلی صحیح ہے, یہ صحیح اندازہ ہو سکتا ہے, قبل از وقت ہوگا جب تک جیسے میں نے کہا آپ کا ڈیٹا نہیں ہے. آپ کو ڈیٹا جلد سے جلد آپ کو اینٹی باڈی ٹیسٹنگ بڑے پیمانے پہ کرنی پڑے گی. 5-10 منٹ میں ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور اس کے کوئی ہزاروں روپے کاسٹ نہیں آتی, چند 100 روپے میں ہو جاتا ہے, بہت فاسٹ ٹیسٹ ہے. تو یہ جو ہے اینٹی باڈی ٹیسٹنگ بڑے پیمانے پہ آپ شروع کریں. تو پھر آپ کا جو سوال ہے کہ کب پیک آئے گی, کب فلیٹن ہوگی یہ پیک, کب گھٹنی شروع ہوگی, اس کا صحیح جواب جب ہوگا جب آپ کے پاس ڈیٹا صحیح ہوگا. ورنہ اٹ از آل جسٹ گیس ورک. اور جو بھی حکومت بھی جو کہے گی کہ یہ اب فلیٹن ہو رہی ہے پیک اور اب کم ہونی شروع ہو گئی ہے, وہ بھی صرف گیس ورک ہوگا, کیونکہ ڈیٹا آپ کے پاس صحیح نہیں ہے. ایک چیز جو ہمت افزا ہے ہمارے لیے کہ اموات کی شرح کم ہے یہاں پر, ان اموات سے جو امریکہ میں یا برطانیہ میں ہو رہی ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یا تو آپ کی اپنی امیونٹی کی وجہ ہو سکتی ہے, یا ہمارے اس ادارے میں اس کا اسٹرکچر کیا گیا ہے, اس میں 9 جگہ میوٹیشنز آئی ہیں, اس کے اسٹرکچر میں ہو سکتا ہے کہ تبدیلی آ گئی ہو. اس کے اسٹرکچر میں تبدیلی تو آ گئی ہے, لیکن کیا وہ کانسیکوینشل تبدیلی ہے, کیا وہ ایسی تبدیلی ہے جو اس کے ویریولنس پر, اس کے جو شدت پر کیا اس کا اثر پڑ رہا ہے؟ تو یہ جو ہے یہ کہنا قبل از وقت ہے, لیکن یہ یقیناً اس میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے اور کچھ آتی جا رہی ہے. ہر 2 ہفتے 3 ہفتے بعد کچھ میوٹیشنز ہوتی جا رہی ہیں اور یہ وائرس جو ہے تبدیل ہو رہا ہے.
اور اس وجہ سے جو ویکسین آئے گی اس کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا کہ جو ویکسین ہے اس کو براڈ اسپیکٹرم ہونا پڑے گا، کیونکہ اس کی جو مختلف شکلیں اختیار کر رہا ہے ان سب شکلوں کو وہ ویکسین کور کر سکے. تو اس وقت جو سب سے زیادہ امید ہے لانگ ٹرم کے لیے وہ ویکسین ڈیولپمنٹ ہے، جس میں 100 سے زیادہ کمپنیاں جو ہیں اس وقت ویکسین پہ کام کر رہی ہیں. کچھ 4-5 کمپنیاں چائنا کی بھی ہیں اور دوسری کمپنیاں بھی ہیں، اور یہ امید ہے کہ اس سال کے آخر تک یا اگلے سال کے شروع میں ویکسین آ جائے گی. اور پھر اگلی ویو جو آئے گی، کیونکہ یہ اب وائرس موجود ہے، یہ جانے والا نہیں ہے. یہ جیسے آپ کا فلو کا وائرس موجود ہے، جیسے ہیپاٹائٹس موجود ہے، ویسے آئندہ کی زندگی میں کووڈ بھی یہ موجود رہے گا. تو یہ جائے گا نہیں، بس یہ ہوگا کہ ویکسین آ جائے گی اور ویکسین سے اس کی شدت ختم ہو جائے گی اور یہ رہے گا. لیکن کیونکہ یہ شکلیں بدلتا رہا ہے، فلو کیوں ہے آج تک؟ فلو اسی وجہ سے ہے کہ اس کی جو ہے شکل بدل جاتی ہے. جو بھی آپ دوائی ایجاد کرتے ہیں یا جو بھی آپ ویکسین ایجاد کرتے ہیں وہ 100% کوریج نہیں دیتی، شدت کو خالی کم کر دیتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ذرا شرجیل انعام میمن صاحب کو بھی ویلکم کہتے ہیں اس ٹرانسمیشن میں، اور پھر آپ سے میں مزید سوالات بھی کروں گی. جی السلام علیکم شرجیل میمن صاحب. وعلیکم السلام. جی شرجیل صاحب ذرا سا 2 منٹ دیجیے گا خالی. ایک سوال اگر ہم ڈاکٹر صاحب سے کر لیں، ڈاکٹر عطا الرحمان، اور یقیناً وہ سوالات اور جوابات ایسے ہوں گے کہ آپ کے لیے بھی وہ سننے میں اچھا ہوگا. ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب ایک بات اور آپ سے جاننی ہے، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ بڑا کم ہے الحمدللہ لکیلی. تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سمٹمز بھی نہیں ہوتے پیشنٹ کو، لیکن وہ پھر بھی کیریئر بن سکتا ہے. اب ایک نارمل ہے، وہ اپنا کام جو اس کا ڈیلی کا روٹین ہے اس کو فالو کر رہا ہے، آفس بھی جا رہا ہے، باہر بھی جا رہا ہے، لیکن وہ کووڈ-19 پازیٹیو ہو چکا ہے، لیکن اس کو خود نہیں پتا چل رہا. وہ کتنا خطرناک ہوگا گھر کے دیگر افراد کے لیے؟ آیا کہ اس کو سمٹمز نہیں ہے لیکن وہ گھر کے افراد کے لیے کیریئر بنے گا تو اتنا ہی خطرناک بھی بن سکتا ہے. اس سے جو لوگوں کو لگے گا وہ کیا احتیاطی تدابیر کرے، کسی اس کو تو پتہ ہی نہیں. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. یہ جو ہے یہ بہت خطرناک پہلو ہے اس وائرس کا، کہ یہ بالکل نارمل، اور یہی وجہ تھی کہ جو بہت سے لوگ ہوائی جہاز سے آ رہے تھے اور آپ اس کے ٹیمپریچر دیکھ رہے تھے اور ٹیمپریچر نہیں تھا تو اندر آنے دے رہے تھے، اس میں سے بہت ساری پرسنٹیج ایسے لوگوں کی ہوگی جو اس میں مبتلا ہوں گے، لیکن آپ کو کیونکہ بخار نہیں تھا، کوئی سمٹم نہیں تھے، تو ملک میں فریلی اندر داخل ہو رہے تھے اور وائرس بھی لے کے آ رہے تھے. تو اس کا کس طرح اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے، کیا چیز ہم کر سکتے ہیں کہ اس کو دیکھیں؟ اس کا ایک علاج وہی ہے کہ آپ ٹیسٹنگ کریں بڑے پیمانے کے اوپر، اور ٹیسٹنگ سے اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ اس میں انوالو ہیں. اور کوئی طریقہ نہیں ہے. یقیناً جو لوگ بہت سے ایسے ہیں جو کہ آج کل ہمارے گھروں میں ہیں، ہو سکتا ہے ان کو یہ آیا ہو، وہ ٹھیک بھی ہو گئے ہوں، ان کے اندر اینٹی باڈیز بھی ہوں اور وہ اس کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو گئی ہو، لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں ہو. تو جب تک کہ میس ٹیسٹنگ نہیں ہوگی آپ اس کا اندازہ بالکل نہیں لگا سکتے. ڈاکٹر صاحب ایک تو سب سے پہلے ایک چیز ہے کہ پیسو امیونائزیشن سے ہم نے پہلا جو ہمارا مریض ہے وہ صحت مند ہو گیا کل. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لنگس ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے بھی جو طریقہ علاج ہے اس کی بھی کافی چمگوئیاں سنائی دے رہی ہیں انٹرنیشنلی کہ یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے جو اس سے کووڈ-19 سے متاثر ہوئے لوگ. اچھا اس کی بات کریے ڈاکٹر صاحب معذرت میں آپ سے دوبارہ آتے ہیں. اگر شرجیل صاحب کو بھی ہم یہاں پر جی بات کر لیں. شرجیل صاحب بارہا یہ بات ہو رہی ہے کہ جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب کو بھی آپ سن رہے ہیں. ٹیسٹ بڑھائیں گے تو ایکچولی آپ کے پاس ڈیٹا ایکومولیٹ آپ کر سکیں گے، جمع کر سکیں گے، اور اس کی لائٹ میں اس پہ کنٹرول کرنے پہ سوچ سکتے ہیں. اس وقت کیپیسٹی کیا ہے سندھ گورنمنٹ کی؟ کتنے سمٹمس کے علاوہ کتنے لوگوں پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں؟ ڈیلی بیسس پر کتنے ٹیسٹ سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے؟ تھوڑا سا شیئر کیجیے گا پلیز. شرجیل میمن صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی شکریہ. جی اس وقت سندھ گورنمنٹ کی کیپیسٹی ڈیلی کی 5000 ٹیسٹ ہے اور جو ہماری ہائیسٹ کیپیسٹی ہے، لیکن ایوریج 4500 ٹیسٹ جو ہے سندھ گورنمنٹ 4500 سے 5000 بھی کر رہی ہے، لیکن کبھی کبھی ہم نے 5500 بھی ٹیسٹ کیے ہیں پر ڈے. لیکن ایشو یہ ہے جو ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، میں بالکل ان کو سیکنڈ کروں گا کہ اس بیماری کا علاج صرف یہی ہے کہ اس کی تشخیص ہو سکے، اور تشخیص کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھے گی پورے پاکستان میں تو ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جی ان میں وائرس ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو زیادہ انفیکٹ نہیں کر سکیں گے. انفارچونیٹلی اس وقت ہمارے پورے پاکستان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. جتنی کیپیسٹی اس کو بڑھایا جائے گا اس کے لیے پورے فیڈرل گورنمنٹ اور چاروں صوبوں کو مشترکہ طور پر اپنی کوششیں کرنی پڑیں گی. سندھ گورنمنٹ نے اس وقت اپنی لیبس بھی بڑھائی ہیں، مختلف اضلاع میں جو ہے وہ لیبس کا قیام ہو رہا ہے، اور اسی کووڈ-19 کے جب یہ اسپریڈ ہو اس کے بعد ہی سندھ گورنمنٹ نے بھی اپنی
لیبس کو بڑھایا. اور اس وقت پرابلم یہی ہے جو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ کسی ایک شخص کو جو پتا نہیں ہے کہ اس کو وائرس ہے اور وہ اپنی روٹین میں اپنی فیملی کو بھی انفیکٹ کر رہا ہے, اپنے پڑوسیوں کو بھی کر رہا ہے, اور جہاں جہاں پہ بھی وہ جا رہا ہے. انفارچونیٹلی یہ سب کا ایک مشترکہ فیصلہ ہے, جو بھی کہیں. جس طرح ہم نے لاک ڈاؤن کو جتنا ریلیکس کیا ہے اتنا ہی سمجھیں کہ ہم نے اپنے لیے اور لوگوں کے لیے مشکلات میں اضافہ کیا ہے. اور خدا نہ خاصہ اس کی جو ایک اور نئی لہر آئے گی تو یہ سوسائٹی میں اس کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ میرا خیال اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, ہر چیز کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, اگر ایس او پی سے فالو نہیں ہوا تو ہم دوبارہ سے لاک ڈاؤن پہ جا سکتے ہیں. میں ایک آنیسٹلی آپ کو کہہ دوں کہ چاہے میں پیپلز پارٹی اسٹیٹ گورنمنٹ کا حصہ ہوں, لیکن پورے پاکستان میں جو بھی ایس او پیز ہیں اس پہ فالو نہیں ہو پا رہا, اور نہ ہی اس کی ہماری ان ایس او پیز کو فالو کرنے کی کیپیسٹی ہے. میں بالکل آنیسٹ بتا, ہماری چاہے کتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہم انوالو کر دیں, جو کراچی میں یا بڑے شہروں میں جس طرح بڑی بڑی مارکیٹس ہیں, اس مارکیٹس میں ہزاروں کی تعداد میں شاپس ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا آنا جانا ہے, اور وہ ایس او پیز کو میں تو جب کتنا بھی چاہے ہر ایک کو اپنی کیپیسٹی دیکھ کر بات کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں کتنا بھی چاہے اس ایس او پیز کو اس طرح فالو کرنا اتنا ممکن نہیں ہے. تو اس کو جتنا ہم اوائڈ کر سکیں اور جتنا لاک ڈاؤن کو سخت کیا جا سکتا ہے وہی اس کا واحد حل ہے. تو شرجیل صاحب, کتنا ٹائم فریم چاہیے کہ ہم اپنی کیپیسٹی جو 4,500 5,000 یا 5,500 بھی ہے, کراچی ایک بڑا شہر ہے, بڑی آبادی کا شہر ہے, اس میں ہمیں کیپیسٹی بڑھانی ہے. ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب بھی, کہ جب تک ہم میس ٹیسٹنگ نہیں کریں گے تب تک ہمارے پکچر کلیئر نہیں ہوگی ہمارے سامنے. تو میس ٹیسٹنگ کب شروع ہوگی؟ رینڈم ٹیسٹنگ کی بات تو بہت دور رہ جاتی ہے, جب تک کبھی ہمیں اس کیپیسٹی کو 5,000 سے 20,000 یا 50,000 تک لے کے جاتے ہوئے کافی ٹائم لگ جائے گا. دیکھیے جی, نئی لیب جو ہے اس کا قیام ہو رہا ہے, اور ابھی بھی مجھے باقی صوبوں کا یا فیڈرل گورنمنٹ کا پتہ نہیں ہے, لیکن سندھ گورنمنٹ کا مجھے پتا ہے کہ میں 2-4 کی میٹنگ میں بیٹھا ہوں کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک الگ لیب ہو جو ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں اس کی, وہ بھی سندھ گورنمنٹ نے بہت بڑی تعداد میں پرچیز کی ہیں اور بھی کر رہے ہیں, اور بھی انہوں نے آرڈر کیے ہوئے ہیں. لیکن ہے سارا لیبس کے اوپر کہ جتنی لیبس ہوں گی, کیونکہ ابھی ریپڈ ٹیسٹ آئے ہوئے مارکیٹ میں, لیکن انفارچونیٹلی ان ریپڈ ٹیسٹ کے جو ریزلٹ ہیں وہ اتنے. ٹھیک ہے شرجیل احرام صاحب, آپ بھی اور ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے کہ کتنی لیبس ابھی تک سندھ میں قائم ہو چکی ہیں, اور جو اس پرائیویٹ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس کی کیا اہمیت ہے, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. یقین رکھو, کورونا کی آمد سے کسی کی جان لینا یا بچانا ہجوم میں جانے یا نہ جانے کا سوال ہے. ہر مسلمان پر فرض ہے اپنی اور اوروں کی جان کی حفاظت کرنا. رمضان کے دوران وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے نماز اور تراویح گھر پر ادا کریں. اگر مسجد جانا بھی ہو احتیاط کریں, لوگوں سے فاصلہ رکھیں. یہی کورونا کو روکنے کا طریقہ ہے. رائٹ جی, ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم بات کر رہے تھے شرجیل احرام احمد صاحب, پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور ممبر صوبائی اسمبلی. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عطاء الرحمان معروف سائنسدان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, پرائیویٹ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, بہت ساری لیبس ٹیسٹ کر رہی ہیں, ان کی کیا ویلیڈیٹی ہے, کتنے امپورٹنٹ ہے؟ کچھ تو بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں جو ٹیسٹ کریں, لیکن اس کے ساتھ کچھ چھوٹی لیبس بھی ٹیسٹ کر رہی ہیں. کتنے اہم ہے وہاں کے ریزلٹس, لوگوں کو پریشانی کا باعث بنتے ہیں یا ان میں کچھ ویلڈ ریزلٹس بھی ہوتے ہیں؟ جی, جو بہت ہی اچھی لیب بن گئی ہے, مثال کے طور پہ کراچی یونیورسٹی میں ایک وائرولوجی کا سینٹر ہے جو نیشنل سینٹر فار وائرولوجی, وہ اتفاق سے چائنا میں جو ووہان انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ساتھ ہی مل کے بنا ہے, اور 3 جرمن اداروں کے ساتھ مل کے بنا ہے. اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی 17 کروڑ روپے دیے ہیں, اور سندھ گورنمنٹ نے کوئی 3.5 کروڑ روپے جو بایو سیفٹی لیول 3 فیسلٹیز قائم کرنے کے لیے. تو یہ ایک جوائنٹ انیشیٹو ہے جس میں فیڈرل اور پروونشل دونوں گورنمنٹ نے اس کے پیسے دیے ہیں, اور یہ بہترین لیبارٹری ہے جہاں روزانہ 1000 سے 1500 ٹیسٹ کی کیپیسٹی ہے. اور پول ٹیسٹنگ, میں یہ کہوں گا آپ جو ٹیسٹ بڑھانے کی کہہ رہے تھے, ایک بہت سمپل ٹیکنیک ہے پول ٹیسٹنگ, کہ آپ 10 سیمپل ملا کے ایک دفعہ ٹیسٹ کریں, اور پھر اگر اس میں کوئی پازیٹیو آ جائے تو انڈیویجولی ٹیسٹ کریں. تو اس سے آپ 5 سے 10 گنا آج ہی بڑھا سکتے ہیں, بغیر کسی ٹیکنیشینز کو بڑھائے ہوئے, بغیر کسی اکوپمنٹ کو بڑھائے ہوئے. صرف اپنی جو پول ٹیسٹنگ شروع کریں تو یہ 5000 ٹیسٹ ہو رہے ہیں, اس کو آسانی سے 30 یا 40 ہزار ٹیسٹ پر آج ہی لے جایا جا سکتا ہے.
पंजाब में भी, सिंध में भी और दूसरे सूबों में भी अगर ये पूल टेस्टिंग वाला टेक्नोलॉजी को इख्तियार कर लें। इसमें सिर्फ आपको मिलाना है। आपने ये जो पूल टेस्टिंग वाली जो आपने सजेस्ट किया है, ये आप काफी दिन से मैं देख रही हूँ आप इस पे बात कर रहे हैं और इसकी जरूरत पर जोर भी दे रहे हैं कि इससे एक ही दिन में आप कैपेसिटी जो है वो कई गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या वजह है कि गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट ने इसको अभी तक सीरियसली नहीं लिया? क्या आपने कोई ऐसा फोरम है, कोई ऐसा थिंक टैंक है जहाँ डायरेक्टली आपने गवर्नमेंट को ये एडवाइस और सजेस्ट किया हो और फिर वो इसको पिक करे? जी बिल्कुल, हमने सब जगह बताया है और कुछ जगहों पे शुरू हो गया है। मिसाल के तौर पे शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर के अंदर अब वो पूल टेस्टिंग कर रहे हैं और उससे उनकी प्रोडक्टिविटी 5-7 गुना ज्यादा बढ़ गई है। कराची में भी जो हमारा सेंटर है इसमें हम पूल टेस्टिंग हमने शुरू कर दी है और अगर सैंपल ज्यादा आते हैं तो हम आसानी से इसको टेक केयर कर सकते हैं, लेकिन इसको रूटीनली करना चाहिए। इसमें कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं है, बस ये आप मिला के पहले एक दफा टेस्ट कर लें। 100 सैंपल है तो आप में अगर जिस बैच में आपको पॉजिटिव मिले उस बैच को इंडिविजुअल। आपने कहा कि सिंध में भी लैब्स हम बढ़ा रहे हैं, टेस्टिंग कैपेसिटी भी ग्रेजुअली हम इंक्रीज करें। दूसरी तरफ जो आपने क्वारंटाइन बनाए हुए लाइक एक्सपो सेंटर को भी कन्वर्ट किया था और उसके बाद आपने आई गेस पीएफ का भी कोई है जो ग्राउंड या कोई जगह उनका जो उसको भी आप लोग यूटिलाइज करें। सवाल यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आप सिर्फ किसी भी जो सस्पेक्टेड होता है उसको आप क्वारंटीन करते हैं या वहाँ पर किसी किस्म की मेडिकल फैसिलिटीज भी दस्तियाब है कि खुदा न करे उसकी हालत बिगड़ती है तो उसको वहीं पर आप जो है वो ट्रीटमेंट भी दिया जा सके? देखिए जी मोहतरमा, इसमें दो चीजें हैं। जो सस्पेक्ट होता है उसको तो सीधा क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट किया जाता है और ताकि फिर उसकी जब टेस्ट हो और टेस्ट के बाद अगर कोई खुदा न खासा कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उसको आइसोलेशन वार्ड में जो है शिफ्ट किया जाता है और आइसोलेशन वार्ड में उनके लिए जो है नॉर्मल जिस तरह ट्रीट किया जाता होता है। लेकिन अगर खुदा न खासा किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो या किसी को वेंट की जरूरत है या किसी को और कोई चीज की जरूरत है तो फिर उसके लिए जो है उसको वेंटिलेटर या तो उस हॉस्पिटल में से मूव किया जाता है। नॉर्मली जो एसओपी पूरे पाकिस्तान में यही है कि जो भी आइसोलेशन वार्ड में है उनको नॉर्मली एक ही वार्ड में रखा जाता है। आइसोलेशन वालों को, क्वारंटीन वालों को बिल्कुल सेपरेट रखा जाता है ताकि उनकी आपस में किसी की भी कोई मेल मिलाप ना हो और उनके ताकि खुदा ना खासा किसी के जर्म्स जो है वो एक दूसरे तक फैले ना। नहीं, लेकिन जो एक्सपो सेंटर की मैं बात कर रही हूँ वहाँ पर तो सबको इकट्ठा ही मेरा ख्याल रखा हुआ है, वहाँ पर कोई वो एक्सपो सेंटर में वो क्वारंटीन नहीं है, एक्सपो सेंटर में वो आइसोलेशन वार्ड। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आइसोलेशन वही होता है जिसको जो पॉजिटिव आ जाए। अच्छा शकील साहब, एक तो ये बताइए कि कितने नंबर ऑफ लैब्स, एग्जैक्ट फिगर क्या है सिंध का जो नंबर जो टेस्टिंग कर रही है सिंध में? मुख्तलिफ अजला में आपने कहा कि लैब्स मौजूद हैं और कुछ अंडर प्रोग्रेस हैं, उनकी तादाद क्या है? इस वक्त सिंध में जो आज के दिन तक जो है 18 लैब्स हैं, 18 लैब्स जो कि काम कर रही हैं और इनकी इस वक्त टोटल कैपेसिटी सबकी टेस्टिंग की जो है 6,450 की कैपेसिटी है। ओके फाइन सर। डॉक्टर साहब, आपसे लास्ट कमेंट जानना चाहेंगे, कोई एडवाइस आप करना चाहें इस हालात में? मैं एडवाइस ये होगी कि जब वेंटिलेटर की हालत पे पहुंच जाते हैं पेशेंट्स तो अक्सर 98% जो है उसमें डेथ्स हो जाती हैं, रिकवर नहीं होते उस स्टेज पर। उस स्टेज के लिए कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा सबसे अच्छा है कि प्लाज्मा ऐसे पेशेंट्स का जो रिकवर कर चुके हैं वो प्लाज्मा लेके दिया जाए, क्योंकि वेंटिलेटर्स पे जाकर एल्वियोलाई जो है लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे बबल्स होते हैं एल्वियोलाई कहलाते हैं वो फट जाते हैं और उससे भी अमवात हो रही हैं। तो वेंटिलेटर के अलावा हमें दूसरी जो टेक्निक है उसके ऊपर जाना चाहिए इस पर। और जो एग्जिस्टिंग काम हो भी रहा है, डॉक्टर ताहिर शमसी साहब से लास्ट टाइम बात हुई तो उन्होंने कहा कि 15 के करीब पेशेंट्स हैं जिन पे ये। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान और शजीना मेमन, आपने वक्त निकाला पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के लिए। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में आज के लिए 9 बजे तक के लिए इतना ही था। 9 बजे खबरनामा पेश किया जाएगा। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के साथ रहिए।